बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लॉ एंड इमिग्रेशन प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद मसूद। नाज़रीन, आज कोविड-19 की वजह से अभी तक पूरा यूके लॉकडाउन है और बल्कि काफ़ी सारे ममालिक जो हैं दुनिया के वो भी लॉकडाउन है। यूके की सिचुएशन ये है कि कोरोना वायरस जो है वो उसकी तबाहकारियाँ अपने अरूज पर हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग डेली अपनी हलाक हो रहे हैं यहाँ। उस सिलसिले में लॉकडाउन की क्या पोजीशन है, लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा, और इसके बारे में हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जो लॉयर मौजूद हैं, सीनियर लॉयर मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते हैं। जनाब मोहम्मद शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान अच्छा चल रहा है जी? बिल्कुल ठीक जा रहा है सो फार। ज़बरदस्त। मैं ये पूछना चाहूँगा शुएब साहब कि यहाँ लॉकडाउन है, हमें लोगों को ये नहीं पता, गवर्नमेंट ने न्यू लेजिस्लेशन के बनाई है लॉकडाउन के सिलसिले में। पहले ये आप बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन की कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, ये जो पहले तो लॉकडाउन जो पहले 2 वीक्स हैं वो तो वॉलंटरी बेसिस पर था, उसमें कोई लेजिस्लेशन यानी कि कानून मौजूद नहीं था। गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप लॉकडाउन कर लें, बहुत कम बाहर निकलें, और उसके साथ जब उन्होंने देखा कि लोग इसकी ज़्यादा पाबंदी नहीं कर रहे, तो फिर स्कॉटलैंड में भी और इंग्लैंड में भी दोनों पार्लियामेंट ने फिर कानून पास किए, और उसके तहत ये जुर्म है कि आप बग़ैर किसी ज़रूरत के, नहायती आम ज़रूरत की, न सिर्फ ज़रूरत, आम ज़रूरत के, अगर आप घर से निकलेंगे, अगर पुलिस ने आपको स्टॉप किया तो वो आपको उसी वक्त 30 पाउंड का फ़ाइन दे सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। मिनिमम 30 पाउंड से स्टार्ट होगा और उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 960 पाउंड है। कुछ लोग तो क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो वो कहते हैं चलें जी हम बाहर थोड़ी ड्राइव करके आ जाएं। ये अलाउड नहीं है। सिर्फ एक दफ़ा दिन में 1 घंटे के लिए आप किसी पार्क में जा सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि मैं सुबह भी गया हूँ, शाम को भी चला जाऊँ, इसकी इजाज़त नहीं है। बाकी सुपरमार्केट से भी मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि उनको इंस्ट्रक्शन ये है कि आप अपने कस्टमर्स को बताएं कि हफ्ते में वो सारी जो बाइंग है, ख़रीदारी है, वो 1 दिन में किया करें, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन आए। अगर टिल में बैठे बंदे को पता चल गया कि आप सेकंड टाइम आए हैं, ही कैन सिंपली रिफ्यूज टू सर्व यू। जी जी, हाँ जी। तो इसके लीगल बहुत रिपरकशंस हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज को उन्होंने अलाउ किया है जिसमें केमिस्ट हैं, फूड की दुकानें, स्टोर्स हैं, उसके साथ डॉक्टर्स हैं, वो भी एसेंशियल जहाँ पर कोई ज़रूरी बात होगी तो देखेंगे, अदरवाइज़ वो भी फ़ोन पर ही लोगों को एडवाइस करेंगे। डेंटिस्ट को भी अलाउ है, लेकिन उनको भी एक ख़ास ज़रूरत के तहत। इसके साथ जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की शॉप्स हैं उनको अलाउ है। इसके साथ होमवेयर एंड हार्डवेयर उनको भी अलाउ है, और टेक अवे और रेस्टोरेंट ये सिर्फ डिलीवरी कर सकते हैं, ये ऑन प्रेमिसेस किसी को सर्व नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल है जो उन्होंने अप्लाई किया है, और बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है पार्ट 1 में, ये जो पब्लिक हेल्थ के रेगुलेशन स्कॉटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराए। प्रॉपर पार्लियामेंट में प्रॉपर लेजिस्लेशन बनाई गई है कि आवाम को इस बुरे हालात में, पैंडेमिक में उनकी ज़िंदगियां बचाने के लिए उनको बाई फोर्स कैसे रोका जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, ये क्योंकि मेजॉरिटी
ہمارے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے فرسٹ وار نہیں دیکھی، میں نے بھی نہیں دیکھی، سنی ہے. جی جی. تو فرسٹ وار سے پہلے جو ایپیڈیمکس آئی تھی وہی اس کی جو ریشو ہے یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. لیکن اس وقت بھی انفارچونیٹلی کوئی اس کی کوئی ویکسین نہیں تھی اور کوئی اس کو روک تھام کرنے کی اتنی ریسرچ نہیں تھی. ابھی جو یہ کرونا وائرس آیا ہے اس میں ملٹیپل جو ڈرگز ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو آگے بڑھنے میں روکا جا رہا ہے. لیکن یہ چیز فرسٹ ورلڈ وار کے وقت نہیں تھی، پر ملیریا کی میجر آئی. اب اس میں بھی جو ملیریا کی میڈیسنس ہیں وہ بھی کوائٹ یوزفل ہیں، جس میں کولرین ہے. میرے خیال میں انڈیا اور پاکستان اور چائنا 3 بڑے ملک ہیں جو اس کو اس وقت دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ مریضوں کے لیے یہ کافی ہیلپ فل ہے. تو اس بارے میں مختلف تجربات تو ہو رہے ہیں لیکن ابھی حتمی کوئی میڈیسن نہیں دریافت ہوئی. کچھ کہتے ہیں ہیلپ فل ہے. نہیں، کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے جو ہر بندے پر اپلیکیبل ہو، کیونکہ اس میں میوٹیشن ہے. جی. کیونکہ جو مجھ پر فار ایگزامپل اٹیک ہے کرونا وائرس کا وہ ڈفرینٹ ہے، اور آپ کو جو اس کی کنڈیشن ہوگی اور اس کے سمٹم ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. بالکل ایسی. سو از ٹریولنگ ان ڈفرینٹ ڈائریکشنز. سو اللہ سے دعا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم پر رحم کرے اور ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور اس بڑی مشکل ناگہانی سے ہمیں نجات ملے. تو اس کے 2 پہلو ہیں، ایک قانونی ہے اور دوسرا طبی ہے. جی. تو لیٹس ہوپ کہ اللہ میاں سب کو محفوظ رکھے. قانونی میں شعیب صاحب یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کو اس کا نہیں، ہمیں یہ پبلک کی سیفٹی کے لیے ہے، پبلک کی زندگیاں بچانے کے لیے ہے. ہمیں جو گورنمنٹ کی ریگولیشنز ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. عوام کو، پبلک کو یہ بہت اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ انہی کی بہتری کے لیے ہے اور اس میں مکمل عمل کرنا بہت ضروری ہے. اسینشل ورک کے لیے تو الاؤ کیا گیا. ایون میڈیا بھی اسینشل ورک میں آتا ہے نا جی، یہ تو الاؤڈ ہے. لیکن جو غیر ضروری نکلنا ہے اس سے کلی طور پر منع کیا گیا ہوا ہے. بالکل اجتناب کیا جائے، کیونکہ ابھی جو کنٹرول ہے کچھ ریجنز میں، وہ میں آج بھی رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہ کافی حوصلہ افزا ہے. یعنی کہ نارملی یہ جو بیماری ہے یہ 15 سے 33 افراد تک ٹریول کرتی ہے. تو یو کے میں کیونکہ تعلیم زیادہ ہے، لوگوں میں شعور زیادہ ہے، اویئرنیس ہے بہت، یہ 4 تک گئی ہے جب پیک تھا اس کا. اب واپس 0.9 پر آ گئی ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ 0.2 یا 0.3 پر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس میں تھوڑی ریلیکسیشن پاسبل ہے لاک ڈاؤن میں. پارٹلی الاؤ کر دیں گے کہ کچھ پارشلی ہوگا، لیکن یہ تو جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے یہ تو چلے گی رائٹ اپ ٹو نیکسٹ ایئر. یہ تو پورا جو لائف کا کلچر ہے، لائف سٹائل ہی چینج ہو گیا، سٹائل سارا چینج ہو جائے گا. ایٹ لیسٹ 12 منتھ سے لے کر کچھ ماہرین تو 18 منتھ کہہ رہے ہیں. اس کا کوئی اندازہ ہی ہے نا، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن جو سچویشن گورنمنٹ دیکھے گی، کہتے ہیں کہ 7 کو میرا خیال ہے ریویو ہے دوبارہ جی، بالکل کہ دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے لاک ڈاؤن کو، یا اس کو مطلب ریلیکس کیا جائے. یہ تو اس کی رپورٹس کے مطابق جو میڈیکل پروفیشنل دیں گے کہ ابھی سچویشن کیسی چل رہی ہے ہاسپٹلس میں، اس کے بعد یہ گورنمنٹ فیصلہ کرے گی نا جی. میرا تو ذاتی خیال ہے کہ اس میں کوئی میجر تبدیلی نہیں کریں گے ابھی، کیونکہ جب تک وہ بہت کاشیس ہیں، کیونکہ اس کا سپریڈ اتنا جلدی ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو جو پارشلی جب لفٹ ہوا بھی تو جو پبلک پلیسز ہیں وہ نہیں کھل پائیں گی، اس طرح گیدرنگ نہیں ہوگی، شادیاں نہیں ہو سکیں گی گیدرنگ میں، اجتماع نہیں ہو سکیں گے.
اور اسٹل 2 سے زیادہ لوگوں کی اسمبلی نہیں ہوگی, اسٹل 2 میٹر کا ڈسٹینس ہوگا. یہ تو کنٹینیو کرے گا رائٹ اپ ٹو نیکسٹ ایئر. سو اس میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی سیریسلی نہیں لے رہے, لیکن ابھی جو جتنی اموات ہوئی ہیں اس کی جو ریشو ہے وہ تقریباً ہمارے جو ایشین اینڈ بلیک لوگ ہیں آلموسٹ 30% ہے جو بی ایم ای کے ہیں. تو یہ بڑی خوفناک سی بات ہے. شروع میں تو بتایا گیا تھا کہ یہ ینگ لوگوں کو افیکٹ نہیں کرتی, لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ یہ بچوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے, ینگ لوگوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے, بیمار لوگوں کو جن کی کوئی انٹرنل میڈیکل کنڈیشنز ہیں ان پر تو وہ ڈیڈلی اٹیک ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کسی کو, کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اسے اوائڈ کیا جائے. یہ ایک وائڈ ڈیزیز ہے. میں سن رہا تھا کچھ ماہرین کو کہ جو کہتے ہیں کہ اس کو آپ خود لے کے آتے ہیں اپنے گھر, یہ خود چل کے آپ کے گھر نہیں آتی. جب تک آپ باہر کسی سے کانٹیکٹ نہیں کریں گے یا باہر جا کے کسی کو ملیں گے نہیں یا ایسی انوائرمنٹ میں جائیں گے جس میں کوئی کرونا پازیٹیو ہو, یہ آپ کو نہیں لگے گی. جب تک آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ محفوظ ہیں. جی. تو اس کے ساتھ ہی ہوم آفس نے میں شعیب صاحب اسی طرف آ رہا تھا کیونکہ آپ سینئر لائر ہیں, امیگریشن کی پریکٹس کے ماشاءاللہ آپ کا ایک بڑا نام ہے اسکاٹ لینڈ میں. تو اس سلسلے میں کچھ لوگ کوشچن بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ نے ابھی کیا کیا ہے, اور دیکھیں کہ جن کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں, جن کے ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ واپس بھی نہیں جا سکتے. اس سلسلے میں جیسے کوئی ایک کسی ہمارے ویورز نے پوچھا ہے کہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے, تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں, جو لوگ تو وزٹر آئے ہیں ہالیڈے کرنے کے لیے ان کے بارے میں تو ہوم آفس نے یہ گائیڈنس دی ہے کہ وہ جب تک ان کو فلائٹس نہیں ملتی وہ جتنا بھی عرصہ رہیں گے ان کا یہ جو پیریڈ ہے ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد اس کو اوور اسٹے نہیں تصور کیا جائے گا, وہ ایگزیمپٹ ہوں گے اوور اسٹیئنگ سے. سو بیسیکلی ان کی پوزیشن وہی ہوگی جیسے کہ ان کے پاس ویزا ہے 31 مئی تک. 31 مئی تک. جی ہاں جی. جو لوگ ان کنٹری ہیں ان کے لیے بھی 31 تک ہے, لیکن ان کے پاس ایک اور آپشن ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آن لائن اپنے لائر کے ذریعے یا جو خود لوگ کرنا چاہتے ہوں وہ خود بھی کر سکتے ہیں. جی. اپلیکیشن فل اپ کر دیں, اس کی پیمنٹ کر دیں, پھر کیونکہ ایک دوسرا جو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں, ایک اپلوڈنگ آف ڈاکومنٹس آتے ہیں اور دوسرا بایو میٹرک کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے. وہ دونوں چیزیں آپ بعد میں کر سکتے ہیں, لیکن ایز لانگ یو ہیو فلڈ یور اپلیکیشن آن لائن اینڈ یو ہیو میڈ دا پیمنٹ, تو اس کے بعد یو ول بی کنسیڈرڈ ایز لیگلی ریزیڈنٹ ان دا کنٹری. ہاں جی, یہ ایک ہمارے ویورز نے کویشچن بھیجا ہے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپاؤس ویزا جو ہے وہ کب کھلے گا, انہوں نے اپنی وائف کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے کوئی اسٹوڈنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کب کھلے گا. اسٹوڈنٹ ویزا جو اوورسیز والے ہیں ان کے لیے تو میرے خیال میں ابھی بہت ٹائم ہے, کیونکہ وہ نارملی ویزا شروع کرتے ہیں جون اور جولائی سے اور اگست تک چلتا ہے جی. یہ سیزن, کیونکہ سپٹمبر میں کلاسز میرا شروع ہوتی ہیں نا. اگست کالج میں اگست میں سٹارٹ ہوتی ہیں جی, اور یونیورسٹی میں سپتمبر سے. جی. اور اب تو میجارٹی آف یونیز جو ہیں وہ فرسٹ ویک آف سپتمبر کو کورسز سٹارٹ کرتی ہیں. جی. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان پر کوئی ایسی پابندی ہوگی. وہ جو ہی یہ ان کے جو پارٹنر ہیں ہوم آفس کے, مثلاً جائریز ہیں پاکستان میں, اسی طرح ٹی ایل این ہیں, یہ یو کے وی کاس ہے, یہ جو ہی اپنی سروسز
بحال کریں گے تو ویزے کا اجرا شروع ہو جائے گا. جی. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو زیادہ دیر یہ بند رکھیں گے. یعنی اسٹوڈنٹ ویزا شروع ہو جانے کے چانسز ہیں. بالکل جلدی. ہے. اور دوسری آپ نے بات کی اسپاؤز ویزے کی. جی. اسپاؤز ویزے کی جن کی اپلیکیشن چلی گئی ہے تو ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں. ان کا پروسیس ہوگا. ان کا پروسیس ہو رہے ہیں. ہمیں لاسٹ ویک میں بھی 2 کیس کے ڈیسیژن آئے ہیں اور 2 کیس کی انکوائریز اس ویک کو بھی ہمیں بذریعہ ای میل آئی ہے. جن لوگوں نے بھی اپلائی کیا ہے میری ایڈوائز ان کے لیے ہے کہ آپ اپنی ای میل چیک کرتے رہیں. وہ نارملی نوٹیفائی کرتے ہیں آپ کو, یا کوئی فردر انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ ای میل کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. آج کل وہ کسی کو لیٹر نہیں لکھ رہے کیونکہ لیٹر مل بھی نہیں رہے, کیونکہ ہم جن لوگوں کو لیٹر پوسٹ کرتے رہے ان کو فرسٹ کلاس ایون ایکسپریس ڈیلیوری میں بھی 6 7 7 8 دن لگ رہے ہیں. اچھا جی. تو سب کو ای میلز ہی آ رہی ہیں, بلکہ ہم بھی اپنی پریکٹس میں لوگوں کو فون کر کے ان سے ای میل ایڈریس پوچھ کے ان کو لیٹر جو ہے وہ پاس آن کر رہے ہیں, کیونکہ یہی ایک پروسیس ہے. کیونکہ جب آپ بندے کو بلائیں گے تو ان ٹچ ہوں گے تو چانس یہ ہے کہ اگر وہ کرونا پازیٹیو ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. صحیح بات. انلیس کہ کوئی ارجنٹ ہو تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اوائڈ کیا جائے. ویوز آپ کے 2 کوشچن تھے. ایک تو تھا کہ اسٹوڈنٹ ویزا کب کھلنے کے چانسز ہے. شعیب صاحب نے بتایا کہ اسٹوڈنٹ ویزا کے کھلنے کے بہت جلد چانسز ہیں. امید ہے کہ اگست تک وہ پروسیس کرنا شروع کر دیں گے. اسپاؤس ویزے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے وہ پروسیس ہو جائے گا. یقیناً وہ چونکہ حالات معمول پہ نہیں ہیں, تمام لوگ جو ہیں وہ اسٹاف کی کمی کی وجہ سے پروسیس تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے, لیکن اس کا سلسلہ بھی جلد شروع ہو جائے گا. ان کا پروسیس ہو جائے گا جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. ویوز آپ کال کر کے کوئی بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں. آپ اس نمبر پہ کال کریں 0141280879. جی. تو شعیب صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا, پہلے تو یہ بتائیں کہ کون کون سے امیگریشن لاز کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, کون لوگ امیگریشن لے سکتے ہیں. اس کے کافی ساری کیٹیگریز ہیں, اس میں اگر تھوڑا سا بریف سا آپ بتانا چاہیں تو پلیز ہمارے ویوز. ایک تو ٹیمپریری کیٹیگری میں لوگ آتے ہیں جن کو ہم وزٹر کہتے ہیں. جی. ان کے پاس 6 مہینے کا ویزا ہوتا ہے. جی. اور جو فریکوینٹلی وزٹ کرتے ہیں ان کو پھر ملٹیپل بھی مل جاتا ہے, 2 سال کا بھی, پھر 5 سال کا بھی, اور پھر 10 سال کا بھی. لیکن وہ سال میں 180 ڈیز سے زیادہ نہیں رہ سکتے کسی ون کیلنڈر ایئر میں, سنگل انٹری میں. جی. تو 2 انٹری بھی ہو سکتی ہیں, 3 انٹری بھی ہو سکتی ہیں, ایز لانگ دے ڈونٹ اسٹے مور دین 180 ڈیز. اچھا جی. ان 1 ایئر. ایک سال میں ٹھیک ہے جی. چاہے 4 دفعہ آئیں 6 دفعہ آئیں. ملٹیپل انٹری ہے. ملٹیپل انٹری ہے ود ان 6 منتھ. جی. دوسری کیٹیگری جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی ہے, جو شادی کر کے لوگ ہسبینڈ یا بیویاں اپنی لاتے ہیں اسپاؤس ویزے پہ, اور بیوی بچوں کو بھی اس کے ساتھ لیتے ہیں. اور اس میں یورپین بھی آتے ہیں, برٹش سٹیزن کے بھی آتے ہیں, اور جن لوگوں کے پاس انڈیفینیٹ ہے ان کی بھی فیملیز آنے کا حق رکھتی ہے. تیسری کیٹیگری میں آپ اسائلم سیکرز ہوتے ہیں جو اپنے ملک میں مشکلات کی وجہ سے, پرسیکیوشن کی وجہ سے آتے ہیں اور اسائلم کلیم کرتے ہیں, پروٹیکشن سیک کرتے ہیں انڈر جنیوا کنونشن. تو لیکن میں اسی میں تھوڑا سا اسی سلسلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایک مثال ہے کسی نے پروسیکیوشن, تو ایک تو لیگل بھی ہو سکتی ہے نا, ایک تو ہوتی ہے نا رانگ پروسیکیوشن ہو جاتی ہے. یہ پرسیکیوشن ہوتی ہے. جی. پرسیکیوشن. جی. دیر از ڈفرنٹ. پروسیکیوشن جو ہے وہ کرمنل افینسز پہ ہوتی ہے. پرسیکیوشن جو ہے وہ سیاسی, مذہبی, لسانی بنیادوں پر, ریجنل بیسس پر, ایتھنیسٹی پر ہوتی ہے. جو حکومتیں یا سوسائٹی آپ کے خلاف یہ اقدام اٹھاتی ہے, اس کے خلاف آپ پروٹیکشن سیک کرتے ہیں انڈر جنیوا کنونشن.
جی شعیب صاحب، اسد قریشی صاحب نے پاکستان سے کوشچن کیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں ادھر، وہ ابھی پاکستان چلے گئے ہیں، وہ یہاں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر ان کے پاس ڈگری ہے جی تو وہ اپنی اسکرولنگ کریں، بے شمار جاب ایجنسیز ہیں، ان ایجنسیز کے ذریعے ان کو کوالیفیکیشن کے مطابق کوئی جاب ملتی ہے تو پھر یہ امپلائر سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ ہوم آفس کے ساتھ ایز اے اسپانسر رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ جی اگر اسپانسر رجسٹرڈ ہوگا تو اگر تو شارٹیج آف اسکل میں ہیں تو پھر تو ایڈورٹائزمنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس میں اگر کون کون سے آتے ہیں؟ مطلب شارٹیج آف وہ اسکل؟ تو چینج ہوتی رہتی ہے، اچھا جی ایوری منتھ، ایوری سیکنڈ منتھ، ایوری کوارٹر وہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ جی جس اسکل کی شارٹیج ہوگی گورنمنٹ اس کو شارٹیج آف اسکل کیٹیگری میں لے آتی ہے۔ جی تو اگر وہ شارٹیج آف اسکل کیٹیگری میں نہیں ہے تو پھر جاب ایڈورٹائز کرنی پڑے گی۔ تو جاب ایڈورٹائزمنٹ کے پیریڈ کے بعد اگر کسی نے یو کے سے اپلائی نہیں کیا، پہلے یورپینس کو پریولیج تھی کہ سب سے پہلے ان کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، تو اب وہ ختم ہو گیا ہے بریگزٹ کے بعد۔ جی اب آپ لیول پلین فیلڈ میں آپ کہیں سے دنیا سے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر یو کے میں سے کسی نے اپلائی نہیں کیا تو آپ کوالیفائی کر جائیں گے، چاہے جس مرضی ملک سے ہوں، پاکستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، افریقہ سے ہوں، مڈل ایسٹ سے ہوں۔ یہ تو ٹیئر 2 کی کیٹیگری ہے۔ جی اسی میں ایک کوشچن ہے کہ جیسے اگر وہ کتنی دیر کے لیے ویزا ہوگا، کیا وہ پرماننٹ ہوتا ہے یا کیا کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ ڈپینڈ ہے، وہ پہلے 3 سال کا ہوتا ہے، جی 3 سال سے زائد بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن نارملی 3 سال کا ہی فرسٹ گو میں ملتا ہے۔ جی تو وہ جن کی انکم 35 سے ابو ہے تو وہ آفٹر 5 ایئر وہ پرماننٹ اپلائی کر سکتے ہیں، جن کی بلو ہے تو وہ 6 سال مکمل کرنے کے بعد ان کو واپس جانا ہوتا ہے۔ واپس جانا ہوتا ہے، پھر اگر دوبارہ آنا چاہیں یا دوبارہ کوئی پوسٹ نکلتی ہے پھر بھی آ سکتے ہیں؟ وہ پھر آ سکتے ہیں 1 سال کے بعد، 1 سال کا بریک دینا پڑتا ہے؟ جی 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 تو یہ ان کی 2 کیٹیگری ہیں۔ تیسری اس میں جو کیٹیگری ہے وہ ہے ٹیمپریری ورکرز کی، اس کو ٹیئر 5 ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو ٹیئر 5 میں جو ہے وہ 6 منتھ یا 1 ایئر کے لیے ورک پرمٹ ان کا جاری ہوتا ہے، تو ان کو اس پیریڈ کے بعد واپس جانا ہوتا ہے۔ اچھا جی، دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ ایک کوئی بزنس کیٹیگری بھی ہے، جیسے بزنس بیس پہ بھی ویزا ملتا ہے؟ وہ 2 ہیں اس میں، ایک تو بزنس والوں کے لیے تو 3 ملین کی ہے انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ، ایک انوویٹر ویزا ہے جی جس کے لیے یہ ہے کہ آپ کوئی نئی چیز انوینٹ کریں جو پہلے یہاں پر نہیں تھی، تو یہ جو ایکسیپشنل ٹیلنٹ تھا یہ اس کی جگہ ریپلیسمنٹ آئی ہے، اور اس میں کوئی پیسوں کو بھی زیادہ کنڈیشن نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ پروو کرنا ہوتا ہے، اور ہوم آفس نے 9-10 کمپنیوں کو لسٹ کیا ہوا ہے جو ویٹنگ کرتے ہیں آپ کے بزنس پلان کی، اگر وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو پھر ان کی ریکمنڈیشن کے بعد آپ ہوم آفس کو اپلائی کرتے ہیں، اپنا بزنس پلان دیتے ہیں، اگر ہوم آفس اس سے ایگری کرتا ہے تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ یہ 5 ایئر کے بعد اس میں پرماننٹ ریزیڈنس بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ بیوی بچے بھی آ سکتے ہیں، فیملی بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس میں پیسوں کی قید نہیں ہے، جیسے پہلے کبھی شروع میں 1 لاکھ پاؤنڈ انٹرپرینور تھا نا، اس کے 2 لاکھ کی لمٹ تھی، جی جی، تو لیکن اس کے سکسیس کے چانسز بہت زیادہ تھے، جی جی انٹرپرینور کے بہت کم ہیں، جی، اور اس میں اپلائی کرنے کی کاسٹ بڑی زیادہ ہے۔ جو کمپنیاں ویٹنگ کرتی ہیں وہ ان کے بڑے ہیفٹی چارجز ہیں، اور 3 سے 5,000 پاؤنڈ تک لیتے ہیں وہ اپنی سروس پرووائڈ کرنے کے،
اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہوم آفس آپ کو ویزا دے دے گا. یہ خاصا مشکل پروسیس ہے. جی جی. تو اس کیٹیگری میں Tier 2 ہی سب سے سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ کیٹیگری ہے جو آپ کو کچھ دیے بغیر مل جاتی ہے. جی لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں نا جو دیکھیں نا کافی سارے جو دوسری دنیا میں لوگ ہیں یو کے کی اکانومی سے بڑے امپریس ہیں کہ یو کے ایک دنیا کا چوتھا پانچواں ایک امیر ترین ملک ہے. یہاں بزنس کی اپرچونیٹیز بہت ہیں اور یہاں ہمیں آ کے بزنس کرنا چاہیے. جن کے پاس کوئی ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ جیسے بزنس پلان ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں لوگ کافی سارے مجھے ذاتی طور پہ کئی لوگوں نے اپروچ کیا کہ بھئی ادھر بزنس ویزے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہے, کیونکہ یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. یہ ایک نئی بات آپ نے بتائی کہ اس کے لیے کوئی پیسوں کی قید نہیں ہے جو کہ پہلے کبھی ہوتا تھا انٹرپرینورشپ میں ویزا میں. تو ابھی جو ہے ابھی آپ کا بزنس پلان ایکسیپٹ ہوتا ہے تو تب جا کے کام ہوتا ہے. بہت شکریہ. خاصا مشکل کام ہے انٹرپرینور کے مقابلے میں کافی مشکل ہے. کافی مشکل کام ہے. بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کا, آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ویورز کے کویشچن کا جواب بھی دیا. تو ابھی ویورز پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. لا اینڈ امیگریشن کا پروگرام انشاءاللہ اسی وقت نیکسٹ ویک تھرسڈے کو 9:30 پہ دوبارہ دیکھنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.